अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट और आप देख रहे हैं ये बनाम सरकार। आज का प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से सीरतुन्नबी के ऊपर हम कर रहे हैं और मेरी रहनुमाई के लिए, हम सब की रहनुमाई के लिए हमारे बहुत अच्छे भाई हैं। और जब मैं कभी दीन के बारे में बात करना चाहूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो रहनुमाई के लिए मैं हज़रत जी के पास आता हूँ। हज़रत डॉक्टर अल्लामा राग़िब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं अब दुनिया में फिरता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, एक अजीब सी, पहले कभी मैंने बचपन में ऐसा नहीं देखा कि दो राय हो, जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना चाहिए, जश्न ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाना चाहिए, जश्न ईद मिलादुन्नबी है या नहीं है, कि हम एक कन्फ्यूजन का शिकार है। अभी यहाँ लिखा हुआ 1500वां सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक जी, 1500 साल। 1500 साल, ये किस कश्मकश में पढ़ते जा रहे हैं हम? ये जैसे जैसे ज़माना क़यामत करीब आना है तो इस तरह के फितने उठते चले जाने हैं और लोगों ने मुख्तलिफ आराह रखनी है। देखिए ना कि क़यामत ने कब आना है, जब दुनिया में एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। तो इसी तरीके से लोगों ने इस्लाम से अलग अलग होना है, जुदा होना है। और एक वो जो बुज़ुर्गों का रास्ता था और जो हमारे पुरखों का रास्ता था, उसी के अंदर से तमाम चीज़ें बाइफरकेट होती चली जा रही हैं। जो एतराज़ करने वाले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी टोलियाँ, अपनी अपनी जमातें बनाते चले जा रहे हैं, और वो जो लोग पुरखों के रास्ते के ऊपर चले आ रहे हैं वो अभी भी वैसे ही हैं। अभी भी उनका वही नज़रिया है जो उनके बुज़ुर्गों का नज़रिया था, जो उनके बुज़ुर्गों का नज़रिया था। हत्ता कि इसका ट्रेस वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती कराम खुद और आपके सहाबा कराम तक जा पहुँचता है। हाँ, फ़र्क कितना है, जिस तरीके से उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थी, आज गाड़ियाँ हैं। जिस तरीके से उस ज़माने में बत्तियाँ नहीं थी, जिस तरह की आजकल लाइटें, इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, जिस तरह का ये फ़र्क है ना, बस इस तरह का फ़र्क है। लेकिन जो अक़ीदत का इज़हार है और जो आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के साथ एक मोहब्बत है, और जिस मोहब्बत के साथ आपका नाम सहाबा किराम लिया करते हैं, वही तर्ज़ अमल और वही तर्ज़ फ़िक्र है आपके इन सहाबा किराम और इन बुज़ुर्गों के रास्ते पे चलने वालों की। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यार में, उनकी याद में हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस दिन की मुनासबत से, वैसे में फ़ादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है, तो हम कहते हैं ना कि हर डे फादर्स डे होता है, हर डे मदर्स डे होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत का दिन है, बल्कि हर लम्हा मेरे ख्याल से उनकी याद में होना चाहिए हर मुसलमान का, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा हज़रत जी, अभी एक हमारे दोस्त हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनके ऊपर सख्ती आई है। आप क्योंकि उसके इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं, मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नौजवान नस्ल है, उनको सुनती है, बट गई है ना, इस सारे मामले में बट गई है। कुछ कहते हैं कि ये सही हुआ, कुछ कहते हैं गलत हुआ। किसी के अकीदे के अगर वो ख़िलाफ़ बोलते थे तो वो कहते हैं ठीक हुआ, जिनके अकीदे के हक़ में बोलते थे वो कहते हैं गलत हुआ। तो ये माजरा क्या है, इसके बारे में थोड़ी हमें रोशनी डालें। देखिए, जो मिर्ज़ा साहब हैं, अल्लाह ना करें माजी की मिर्ज़ा साहब की तरह वो हो जाएं, अल्लाह ना करे। कोई भी अपने बुज़ुर्गों के नाम बेअदबी से किसी के मुँह से सुनना नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा। आप मेरे वालिद का नाम अगर बेहुरमती से लेंगे ना तो आपको दुख होगा ना। हाँ जी, ये तो ऑब्वियसली है। फिर आप सहाबा कराम के नाम, आप बड़े बड़े औलिया कराम के नाम, आप इमाम आज़म का नाम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जी, बिल्कुल, जिन्होंने फ़िक़्ह की बुनियाद रखी, बिल्कुल, आप अंबिया के नाम इवन के आप ऐसे लेना शुरू कर दें जैसे साजा माजे का नाम ले रहे होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये कौन सा अदब है, और ये कौन सी मोहब्बत है, और ये कौन से वो जज्बात हैं जिसका इजहार किया जा रहा है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब बैठे होते थे, एक दफ़ा बैठे हुए थे तो सहाबा कराम की आपस में आवाज़ बुलंद हो गई। जी, ऐसे ही। तो अल्लाह ताला की तरफ से कुरान करीम की आयत निकली, नाजिल हो गई कि जो तुम्हारा आवाज़ों का इस तरह का बुलंद किया जाना है कि कहीं ये तुम्हारे अमाल को ज़ाया ना कर दे। अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से नीचे रखो, और तुम में से कोई इस तरह यूँ आवाज़ से बात ना करे जिस तरह इस दरबार में, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बातें करते हो। तो ये तो इतना यूँ कह लीजिए कि बल्कि इसी के पस मंज़र में तो
علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جائیں تو وہاں پہ رونا بھی اونچی آواز میں نہیں ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور پکارنا بھی اونچی آواز میں نہیں ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. وہ دلوں کی سنتے ہیں اور یقینی طور پہ اسے لیں گے. اس میں تو قرآن کہتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو تم اللہ سے مغفرت طلب کرو اور مجھ سے میرے پاس تم آ جاؤ. قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے، اور اس میں کہیں وقت کی قید نہیں رکھی گئی ہے کہ زندگی میں آنا ہے، زندگی کے بعد نہیں آنا ہے. اس کو مطلقاً رکھا گیا ہے کہ جب بھی تم نے کہیں اپنے جان پہ ظلم کیا اور مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے تو تم بہت زیادہ توبہ قبول کروانے والا اور معاف کرنے والا پاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو اپنی امتیوں کو بخشوانے کے لیے اور ان کے گناہوں کو ختم کروانے کے لیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی ساری کی ساری بہاریں ہیں، جو ایک حدیث مبارکہ میں کہا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے آپ کے ظہور کو وجود بخشنا نہ ہوتا تو ہم یہ افلاق ہی نہ پیدا کرتے. یہ افلاق ہی آپ کی وجہ سے، یعنی آپ سبب کائنات ہیں، کائنات کے وجود میں آنے کا سبب ہیں آپ. تو جو وجود سبب کائنات ہے اس کو اتنا ہلکا لے لیا جائے، تو یہ تو صرف ایک بات ہے. مطلب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے اس طرح سے گولی چلا لیں، اور دوسرے جن کے کندھوں پہ رکھ کے گولی چلائیں وہ کہیں جی ہمارا کندھا تو کبھی بھی استعمال نہیں کرنے کی اجازت دیں گے ہم آپ کو، آپ ہمارا کندھا استعمال کر رہے ہیں. آپ دکھائیں تو صحیح کس نے ہم لوگوں میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کو نبی نہیں مانتے ہیں، ہم میں سے کس نے آپ کے نبی کو یہ بات کہی ہے؟ بتائیں تو صحیح، ہمیں دکھائیں تو صحیح کہاں لکھا ہوا ہے. آپ خواہ آپ ہمیں ایسی رگیتے چلے جا رہے ہیں اپنی باتوں کے اندر آ کے. اور صرف یہ ایک چیز نہیں ہے، آپ پچھلے 20-25 سال کا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، آپ کو بیسیوں بے شمار چیزیں ایسی مل جائیں گی. اور اب چونکہ ایک چیز تھوڑی سی اوپن ہوئی ہے، کیونکہ اب تک تو یہ سمجھتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے اشیر بات حاصل ہے، لیکن اب چونکہ اب واضح طور پہ پتہ چلا کہ نہیں کٹہرے کے اندر آ سکتے ہیں، لایا جا سکتا ہے، تو پھر اب جو ادھار کھائے بیٹھے تھے، ادھار رکھے ہوئے تھے، وہ تو اگلی پچھلی تمام چیزیں نکالنے کے چکروں کے اندر ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، اسلامی نظریاتی کونسل فرد واحد کی رائے نہیں ہے. میں اگر کوئی بات پیش کر رہا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، وہ پورا کا پورا ایک مجموعہ ہے 20 اراکین کا. لیکن اس پہ بات ہوئی اس ایشو پہ؟ نہیں، صرف ہمارے 3 ماہ کے بعد اجلاسات منعقد ہوتے ہیں. اچھا. ہمارا اجلاس جو ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں ہے. تو ہم بہت کم از خود کسی بھی چیز کو نوٹس کے اندر لیں. ہم زیادہ تر ان سوالات کو لے کر چلتے ہیں جن کے اوپر باقاعدہ ہمیں انووک کیا گیا ہوتا ہے، اور ان کا تعلق عمومی طور پہ میٹر آف لا کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی، ایک اور چیز ہے، میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے ساؤنڈ کلپس آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، دین سے منسوب ہوتی ہیں. کسی عالم کی آواز ہوتی ہے، کسی بولنے والے اوریٹر کی آواز ہوتی ہے، اس میں وہ کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہے، دین کے بارے میں بیان کر رہا ہوتا ہے، آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بیان کر رہا ہوتا ہے، ان سے منسوب کوئی حدیث سنا رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی ریفرنس نہیں دیتا، کوئی چیز بتاتا نہیں ہے کہ یہ فلاں سے، نہ کہیں نیچے لکھا ہوتا ہے، ہم اسے سن کے شیئر بھی کر دیتے ہیں. یہ کرنا ٹھیک ہے کہ کسی چیز کو اس طرح منسوب کر دینا اور تصدیق اس کی ہونا نہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو ایسے ہی آگے بیان کرتے ہیں. سنی سنائی بات کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں بغیر ریفرنس کے. کوئی چیز آئی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، نہ میری تحقیق ہے اس میدان کے اندر، نہ میں اس لیول کا کوئی دین کا جاننے والا ہوں، میں اس کو شیئر پہ شیئر کیے جا رہا ہوں کیونکہ میرے دل کو اچھی لگ گئی ہے، میرے دل کو بھا گئی ہے، میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں اسے. تو اس طرح کی جو شیئرنگ ہے یہ بجائے فائدے کے نقصان کا باعث ہے. پھر جب تحقیق نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے فتبینوا، تو تم خوب تحقیق کرو اس کی. سوشل میڈیا آج کے وقت کا فاسق ہے. فاسق ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
سوشل میڈیا کے اوپر آنے والی کوئی بھی چیز کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ واقعتاً درست ہے یا غلط ہے، جی بالکل جب تک کہ آپ اس کی ریسرچ نہیں کر لیتے ہیں یا جب تک کوئی مستند ادارہ اس کو شیئر نہ کر رہا ہو. نہیں، اب فیک نیوز ہے. آپ مستند ادارے کا لیٹر پیڈ بنا کے اس کے اوپر ایک غلط چیز لگا کے آپ اس کو شیئر کر دیں، پڑھنے والا کیا پڑھے گا کہ جناب یہ تو فلاں ادارے کی طرف سے جاری شدہ ہے، حالانکہ وہ غلط ہے. وہ تو ادارہ کہہ دے گا جی میں نے تو جاری نہیں کیا ہے، یہ سب کچھ فیبریکیٹڈ ہے، سب کچھ یہ فوٹو شاپ کے اندر تیار کیا گیا ہے، اس کا تو ہمارے ادارے اور نظریے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے جہاں سے بھی جس کے ریفرنس سے کوئی چیز آ رہی ہے، تحقیق کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس ریفرنس والے سے بات کرے کہ یہ واقعتاً ایسا ہے. اسی لیے میں تو خاص طور پہ دینی مزاج ہونے کے باوجود دین سے متعلق آنے والی پوسٹ شیئر نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ واقعتاً اسی طریقے سے ہے یا نہیں ہے. تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. جیسے میں بھی اگر مجھے کوئی چیز پتہ چلے میں ہمیشہ آپ کو فون کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت جی میں یہ بولنے لگا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے کہتے ہیں نہیں تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، کیونکہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ تصدیق کر کے بات کریں، آپ تحقیق کر کے بات کریں. اب پھر دیں گے سننے والے مسلمان مان لیں گے. اور یہ دین کے اندر کسی کو گمراہ کرنا سب سے آسان چیز ہے کہ دین میں کسی کو گمراہ کر دیں، جیسے آج کل ہم بہت سارے ہوئے ہیں. اصل میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نہ ہر کام کو ٹیک ایز اٹ گرانٹیڈ لیتے ہیں اور بہت جلدی سے سیکھنا چاہتے ہیں. ہم بہت جلدی سے عالم بننا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا. دیکھیے علم جو ہے اور خاص طور پہ جو دین کا علم ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 2 دن میں 4 دن میں 10 دن میں آ جائے گا. کیا یہ جو ڈاکٹر شہریار ایک نام تھا، یہ ڈاکٹر انوار خان ایک نام تھا، کیا وہ 10 دنوں کے اندر یا 20 دنوں کے اندر یا 2 سالوں میں ڈاکٹر بن گئے تھے انوار خان؟ نہیں، انہیں 20-30 سال لگے تھے اس مقام پہ پہنچنے میں. اگر کسی کی علم کے اندر گہرائی ہے تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ اور اس کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے اور اس نے جو کام کیا ہے وہ اس کو دیکھنے کے ساتھ ہی آپ اس کو جج کر سکتے ہیں. اسی لیے بڑے واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ یہ جو تم دین کا علم لیتے ہو نا، یہ دیکھ لیا کرو کہ کس سے لے رہے ہو. ہاں، یہ کہیں بے سندے سے تو نہیں لے رہے ہو. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا بے سندہ، یہ بڑی اہم بات ہے. اس کو ذرا تصور میں لائے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کوئی دین کی بات کر رہا ہوں تو میں نے یقینی طور پہ کسی عالم، کسی استاد سے سیکھی ہے، اس استاد نے بھی کسی استاد سے لی ہے. یہاں تک کہ جو دین کی بات میں کر رہا ہوں میں اس کامل یقین کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میرے پاس اساتذہ کی جو ایک لڑی ہے جسے سلسلۃ الذہب اگر ہم کہتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک جا پہنچتی ہے. تو میں اس تسلسل کی بنیاد پر یہ والی حدیث بیان کرنے پہ قادر ہوں، اس تسلسل کی بنیاد پہ یہ والی بات کہنے کے اوپر قادر ہو رہا ہوں کہ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں نے تو اپنے استاد سے سنی، اپنے استاد کی کتاب سے پڑھی، اس نے اپنے استاد کی کتاب سے پڑھی، یہاں تک کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی گئی، سنی گئی، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن کریم اتارا گیا ہے یہ اس کا باقاعدہ طور پہ حصہ ہے. پھر تو بات بنتی بھی ہے. اب ایک آدمی اردو کی کتابیں پڑھ لے یا عربی سیکھنے کے بعد عربی کی کتابوں کو کھول کے پڑھنا شروع کر دے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ دین کی گہرائی کے ساتھ بات کر رہا ہے. اچھا حضرت، میں جب سیرت کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں یہ آج کل کے نوجوان یہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے. ہم سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کردار، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ بحیثیت مختلف جو زندگی کے ہمارے کردار، جیسے میں ایک بیٹا ہوں، باپ ہوں، جیسے میں بھائی ہوں، جیسے میں ایک شوہر ہوں، تو اس طرح ہم جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کردار تھا اس کے کچھ پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں. جیسے وہ ایک بیٹے کیسے تھے. اب دیکھیے، ہم بیٹے کی بات اس وقت کریں جب آپ کے والدین حیات ہوں. دیکھیے نا، والدین حیات، لیکن والدین کے جانے کے بعد ان کا کیا رویہ تھا؟ اب یہ بس ایک بات ہے کہ وہ جب اپنی والدہ کے مزار پہ ابا کے مقام پہ جو تھا حاضر ہوئے نا، جاتے تھے، گئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں، ایک بیٹا جس نے اپنی والدہ کے ساتھ بمشکل 6 برس کا عرصہ
بتایا ہو اس کے ذہنوں میں اپنی والدہ کی کیا یاد ہوگی، لیکن وہ جو محبت قلبی ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان آنسوؤں نے بیان کیا جو آپ کی قبر کے اوپر جب آپ نے حاضری دی اپنی والدہ کی قبر کے اوپر، تو جو پھر ایسے ہی جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. جی قاسم علیہ السلام. قاسم ابراہیم قاسم. اور آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بغیر والدین کے، اس میں بڑی گہرائی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ زمانے بھر کا دیکھا گیا، جس نے زمانے کو بڑے قریب سے چاہ کے دیکھا ہو، اور یہ وہی دیکھ سکتا ہے، وہی اس کا احساس کر سکتا ہے جس کے والدین نہیں ہے. جس کے والدین نہیں ہے وہ یہ احساس کر سکتا ہے کہ زمانہ اصل میں ہے کیا، اور کس طریقے سے زمانہ جو ہے وہ لے کے چلے گا معاملات کو. اور آپ نے پھر اس کمی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. ہم ہی دیکھتے ہیں والدین نہیں ہوتے بچے خراب ہو جاتے ہیں. اور کمال میں کہوں گا آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا، کہ جنہوں نے اپنے بھتیجے کی پرورش کی. اور یہ جب بھتیجا جو ہے وہ دائرہ ایمان کے اندر آ گئے، اور یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے ایمان اور اسلام کا باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کر دیا، تو اگر موافقت نہیں بھی تھی تو اس کے باوجود ان دونوں کی محبت میں ہمیں کمی نظر نہیں آ رہی. بالکل ایسے ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد کیسے تھے؟ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر باپ ہونے کے عمل کو دیکھنا ہے تو دو حیثیتوں کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایک اپنے بیٹیوں کے اعتبار سے، اور ایک اپنے بیٹیوں کے بچوں کے اعتبار سے. جی جی. کیونکہ آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جو دونوں کے دونوں شہزادے ہیں، ان کی نسبت کو آپ کے ساتھ جوڑا جائے بواسطہ حضرت فاطمہ. کہ آپ پسند کرتے تھے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ کی نسل جو ہے وہ قطع شدہ نہیں ہے، ختم نہیں ہونے والی ہے. آپ کی نسل جو ہے وہ ان دونوں شہزادوں سے چلنی ہے. آپ کی نسل کا جو اعتبار کیا جائے گا آگے چل کے وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نسل سے کیا جائے گا. اور آپ بیٹیاں آتی تھیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے. حضرت حلیمہ آپ کی رضائی والدہ، ان کی بیٹی شیمہ جو کہ آپ کی بہن لگتی ہیں، رضائی بہن لگتی ہیں، ایک دفعہ ملنے کے لیے آئیں. آپ کھڑے ہو گئے، ان کے لیے آپ نے چادر زمین پہ بچھائی. احترام، خواتین کا احترام. اور پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے، لازوال محبت ہے. اور آپ اپنی بیٹی کے ساتھ جس درجے کی محبت کرتے تھے ہم شاید اس درجے کی محبت نہ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب میں سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تو جو معیار بنایا گیا ہے نا اچھائی کا، یہ جسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ہاں بھئی کون کون اچھا ہے، تو اچھا کا معیار جو ہے اس کے گھر والے بتائیں گے کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، گھر والے یہی بتاتے ہیں کہ بندہ اچھا ہے کہ نہیں ہے. اچھا حضرت، میں جاننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر کیسے تھے؟ اللہ اکبر. رہنما کیسے تھے؟ کمال درجے کے، یعنی جس طرح کوئی لیڈر ہونا چاہیے. مثال غزوہ خندق کے ایک صحابی آیا، عرض کیا رسول اللہ بھوک بڑی لگی، اپنے پیٹ پہ سے نا کپڑا اٹھا کے دکھایا تو پتھر بندھا ہوا تھا، ایک پتھر بندھا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو صحابی نے دیکھے کہ دو پتھر بندھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے ساتھیوں کو چھوڑتے نہیں تھے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ کہیں پر گئے ہیں تو وہاں پہ کچھ
پیش کیا گیا تو آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کا صاف خیال رکھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کا کھانا کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ بھی میرے ساتھ ہوں گی، میں اکیلا نہیں آؤں گا۔ صحابی کہنے لگے نہیں آپ اکیلے آئیں۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں عائشہ بھی ساتھ ہوں۔ صحابی کہنے لگے نہیں آپ اکیلے آئیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ بھی ساتھ ہوں گی۔ آپ نے کہا انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے آئیے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ کو کھانے پہ بلایا، آپ کھانے پہ چلے گئے، آپ کے ساتھ ساتھ 2-3 صحابی اور بھی اٹھ کے آپ کے ساتھ ساتھ ہو لیے کہ جا رہے ہیں تو ان کے چلے پیچھے چلتے ہیں۔ اس گھر پہ پہنچے نا تو آپ نے فرمایا کہ بلایا تو تم نے مجھے تھا، میں آیا ہوں، یہ میرے ساتھ ویسے ہی اٹھ کے آ گئے ہیں، تمہاری مرضی ہے تو انہیں شامل کر لو، تمہاری مرضی ہے تو انہیں چھوڑ دو۔ اب یہ دیکھیں گے کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، ایک صحابی آئے، ان کے کپڑوں پہ اور ہاتھوں پہ نا کوئی زرد رنگ لگا ہوا تھا، زعفران لگا ہوا تھا۔ عموماً اس وقت زعفران وہ شخص لگاتا تھا جو شادی کرتا تھا۔ تو وہ صحابی آئے، آپ نے دیکھا زعفران لگا ہوا ہے تو آپ نے اس سے پوچھا شادی رچائی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا اللہ کے حبیب ہاں ایسے ہی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے کیوں نہیں بلایا تو؟ ہوتا ہی ہے نا، مطلب جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے جہاں کہیں دوست جاری ہوتی ہے اور ناراض ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر، شادی تو نے کی مجھے کیوں نہیں بلایا؟ آپ نے تو بلکہ کیا پوچھا، آپ نے پوچھا کہ کماری سے شادی ہوئی ہے تمہاری یا شادی شدہ سے ہوئی ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول میرے گھر میں چھوٹی بہنیں تھیں، اگر میں کسی کنواری کو لے آتا تو وہ بہنوں کی تربیت نہ کر پاتی، تو میں ایک شادی شدہ عورت سے میں نے شادی کی ہے تاکہ میری بہنوں کی تربیت ہو جائے۔ اب دیکھیے مکالمہ، یعنی اصل بات کیا ہو رہی ہے آپس میں، وہ بات جن کا تعلق عمومی جذبات کے ساتھ ہے وہ بات نہیں ہو رہی ہے، وہ بات جو گہرائی کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے جو گھریلو معاملاتی بنے ان کے اندر بھی آپ کا ہوتا تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا ہیں۔ پھر اگر ہم قائد کی بات کرتے ہیں تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کو اونچی جگہ پہ بٹھانا پسند نہیں کیا کہ جی میرے لیے کوئی اونچی جگہ بنائی جائے، چبوترا بنایا جائے، میں نے چبوترے کے اوپر بیٹھنا ہے، کبھی بھی ایسا آپ نے نہیں چاہا۔ آپ نے ہمیشہ یہ چاہا کہ میں دوسروں سے کوئی ممتاز نظر نہ آؤں، میں یہ نظر نہ آؤں کہ جدا نظر نہ آؤں، لوگوں کو پتہ لگے کہ جناب یہ کوئی اور ہیں اور یہ باقی سارے کے سارے کوئی اور ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کو گزارا اور کبھی بھی کوئی ایک ایسی الگ تشخص اختیار نہیں کیا جس کی بنیاد پہ آپ اپنے صحابہ سے نمایاں یا الگ نظر آئیں۔ حضرت میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ادب پہلا زینہ ہے محبت کے قرینوں میں، تو ادب کی جب بات ہوتی ہے اور جب ہم اسی طرح یہ لوگوں کو سنتے ہیں دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، ان کے لہجوں میں کرختگی نظر آتی ہے، ان کے لہجوں میں ایک عجیب سی چیز نظر آتی ہے، جیسے اس میں کہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ہم سے زیادہ علم یا دین کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں جانتا۔ ایسے لوگوں کو سن کے پھر جو دین کی طرف نہیں بھی ہوتے وہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمارا جو دین ہے، ہم نے جو سنا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس طرح تبلیغ کی، جس طرح پیغام پھیلایا، انہوں نے اپنے کردار سے یہ دین کا پیغام دیا۔ دیکھیے دین تو نرمی پیدا کرتا ہے انسان کے وجود میں، جو مذہب کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے نا وہ آپ کو سخت گیر نہیں بناتا، وہ آپ کو درست مزاج نہیں بناتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر آپ سخت مزاج کے درستگی کے ساتھ بات کرنے والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد ایسے اکٹھے نہ ہو جاتے۔ جو لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں نا یہ آپ کی اسی رفق نرمی کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی آواز میں، آپ کی بول چال میں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں، رویے میں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے اظہار میں، لوگوں کے معاملات کو دیکھنے کے انداز میں جو نرمی کا پہلو ہے، وہی نرمی کا پہلو تو آپ کی کامیابی کا باعث بنا ہے کہ لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو آج کے لیے جو دین کے پرچارک ہیں
ان کے سامنے تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے تو کچھ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے. کچھ بھی اور نہیں. اس کے علاوہ ہم جائیں کہاں پہ؟ بالکل ہم ایسے. کیسے آپ کی سیرت کو چھوڑ کے ترش لہجے کے اندر اوئے توئے کرنے والے اور دوسروں کے بڑوں کے اوپر تبرہ بھیجنے والے بن جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو تعلیم نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حضرت. آج جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم خوشی منا رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جو خوشی کا اظہار کرنا ہے نا آپ نے، وہ بھی اسلام کے پیراڈائم کے اندر رہ کے کرنا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں کرنی جو کہ ابو اسلام ہو، اسلام کے بنیادی اصولوں سے تصادم رکھتی ہو. آپ ہر کوئی ایسی تقریب کا اہتمام کر سکتے ہیں جس میں قرآن کریم کی تلاوت ہے، نعت خوانی ہے، ذکر و اذکار ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد، محاسن، میلاد، آپ کے خصوصیات کا بیان کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہے اور اچھے پرتکلف کھانے کا اہتمام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اگر اپنے صحابہ کے لیے کھانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے تو ایک بڑی وسیع درجے کے اوپر فرمایا کرتے تھے اور اچھا فرمایا کرتے تھے. اور یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، ان سے محبت کریں، ان کو اچھا کھانا محبت کا کھلائیں، تناول اظہار. کریں، تو اچھا کھانا تناول کروائیں، بہترین کھانا بنا کے بنوائیں. دیں. اس میں کوئی میرے خیال سے بری بات قباحت نہیں ہے. نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. اور سب کیوں کر رہے ہیں؟ محبت رسول میں. صلی اللہ علیہ وسلم. نمائش میں نہیں، نمود میں نہیں، محبت رسول کے اندر. کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لے، قبول اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اچھا حضرت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے قصے سنایا کرتے تھے کہ آپ کس طرح پیدا ہوئے، آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کس اعلیٰ پائے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، اور آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دنیا کی کیفیت کیا تھی اور کیا کیفیت کیسی ہو گئی. یہ سب صحابہ کرام اپنے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں آج جو کمی ہے، ہمارے مسلمان ہونے میں کمی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، اول درجے کے مضبوط مسلمان ہیں. کمی صرف سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل نہ کرنے کی ہے. بالکل ٹھیک ہے حضرت. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آج ہمیں یہ وقت دیا اور میں یقین کرتا ہوں آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میری درخواست یہی ہے کہ محبت جو سی ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے اور وہی دین اسلام کا بنیادی پیغام ہے. محبت کیا کریں، لوگوں سے محبت لوگوں میں بانٹا کریں، یہی سب سے بڑی چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اپنا خیال رکھیں. مجھے ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.